بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا یصلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم ياسين قرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى أذقانهم فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر خشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن شكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجمع من أقصى مدينة رجون يسقال يقوم اتبعوا مرسلين تبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما للعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يريدنا الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين
چاہتے ہوں کہ ہم نواسے کہ مرشہ خانے کا آغاز کریں محمد و آل محمد صلی اللہ بآواز بلند صلوات احباب لحد تلک تو پہنچائیں گے احباب لحد تک تو پہنچائیں گے کوئی نہ رہے گا سا چلے جائیں گے تنہائی میں جس وقت پڑے گی مشکل تب خدا کشائی کو امام آئیں گے احباب لحد تک تو رحمت کا تریوں میں دیوار آیا ہوں رحمت کا تریوں میں دیوار آیا ہوں منہ ڈھانپے کفن سے شرم سارا آیا ہوں چلنے نہ دیا پار وحد نے پیدل پر تابوت میں کاندھوں پہ سوار آیا ہوں رحمت کا تریوں میں ایک دن پیوند خوار ہونا ہوگا ایک دن پیوند خوار ہونا ہوگا تنہا تنہا لحد میں سونا ہوگا اس قبر کے پردے کا کھلا حال دبے جوڑنا ہوگا وہ بچھونا ہوگا جوڑنا ہوگا وہ بچھونا ہوگا ایک دن پیوند خوار فاتحہ
थी रो के ज़ैनब नाला जवाब दो, कहती थी रो के ज़ैनब नाला जवाब दो, खामोश क्यों हो ऐ मेरी अम्मा जवाब दो, क्या हो गया ये हश्र का सामा जवाब दो, होती है बेटी आप पे कुर्बा जवाब दो, अब तो बराए खाल के यज़दा जवाब दो, अरे अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो, अरे अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो, हमसाइयों की थी ये शिकायत के अम्मा जान, हमसाइयों की थी ये शिकायत के अम्मा जान, या दिन को रोए या तो करे रात को रोने से आपके है खलल काम, नाना के बाद फिर गए चौथे महर, कैसे थे कलमा को मुसलमान जवाब दो, अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो, नाना का साया सर से उठा सब्र कर, अरे पहलू पे दर गिराया गया सब्र कर, अरे उम्मत ने जो बेजुल्म किया सब्र कर, इस जुल्म का गिलाना किया सब्र कर, कैसी थी साबिरा मेरी अम्मा जवाब दो, अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो, भाई हसन हुसैन है गिरिया उठो उठो, कुनबा है अब तुम्हारा परेशान उठो उठो, कुछ बोलती नहीं मेरी अम्मा उठो उठो, कैसी लगी है ने मैं कुर्बा उठो उठो, ज़ैनब कहेगी अब किसे अम्मा जवाब दो, अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो, अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो, गम नसीब मादरे मुज़तर उठो उठो, आएगा सब्र किससे क्यों कर उठो उठो, अब तो बराए खाल के अकबर उठो उठो, अरे सर पीटती है आपकी दुख्तर उठो उठो, महबूब किबरिया के दीवाना जवाब दो, अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो, कहने लगे जो गुस्ल तो रोए बहुत, थामा जिगर को पहलू पे जिस दम नजर पड़े, फारिग जो गुस्ल से हुए रोकर सदा ज़ैनब अब आओ देख लो दीदार आखिरी, बेटी तुम्हारी आती है नाला जवाब दो, अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो, भाई हुसैन रोते हैं उठ कर गले लगा, गम में तुम्हारे पीटते हैं सर उन्हें उन पास अपने आखिरी मिलते हुए, फिर एक बार बेटी को
रहे हो तुम मैं कुर्बान जवाब अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो मेरी गमज़दा दिलो अफगार अम्मा जान महबूब किबरिया की आज़ादार अम्मा जान हो गई जहान से बेजार अम्मा जान कुछ तो कहो ज़बान से एक बार अम्मा जान बेटी खड़ी है मुस्तरो मेरा जवाब अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो कहती है रो के ज़ैनबे बरातरीन सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर एक सूरह फातिहा मरहुमा के नाम जो ऐसा कर दीजिए एक सूरह फातिहा अली बेगम बिनते तवक्कुल हुसैन मरहूम की अली बानो बेगम बिनते तवक्कुल हुसैन मरहूम भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर कि क्या करूं एक अहद का पाबंद हूं वरना क्या करूं एक अहद का पाबंद हूं वरना दिखलाऊं मैं कर्रार का खैबर में उतरना क्या करूं एक अहद का पाबंद हूं वरना दिखलाऊं मैं कर्रार का खैबर में उतरना होगा मेरा जिस रुख से भी एक बार गुजरना होगा मेरा जिस रुख से भी एक बार गुजरना जीने से भला लगने लगेगा तुम्हें मरना होगा मेरा जिस रुख से भी एक बार गुजरना जीने से भला लगने लगेगा तुम्हें मरना वो खौफ बिठा दूंगा मैं सांसों में अभी से कांपोगे ना गुजरोगे अलम वाली गली से कांपोगे ना गुजरोगे अलम वाली गली से दरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर के हवाले से कि खुशबुए खुल्द दब गई खाके शिफा के बाद खुशबुए खुल्द दब गई खाके शिफा के बाद जन्नत का नाम आने लगा करबला के बाद खुशबुए खुल्द दब गई खाके शिफा के बाद जन्नत का नाम आने लगा करबला के बाद खुशबुए खुल्द दब गई खाके शिफा के बाद जन्नत का नाम आने लगा करबला के बाद और जिक्र हुसैन जिक्र मशीयत के साथ साथ जिक्र हुसैन जिक्र मशीयत के साथ साथ हर इब्तिदा से कल्ब है हर इंतहा के बाद जिक्र हुसैन जिक्र मशीयत के साथ साथ हर इब्तिदा से कल्ब है हर इंतहा के बाद तो होता अगर हुसैन भी दुनिया में दूसरा होता अगर हुसैन भी दुनिया में दूसरा फिर और होती करबला उस करबला के बाद तो बादे हुसैन और ना कोई हुसैन है ना और कोई करबला उस करबला के बाद हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद दुनिया में
احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد تو قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہو چکا ہے کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہو چکا ہے۔ ایک درود بھیجیے محمد والے محمد کے حوالے سے۔ شیر جناب زینب سلام اللہ کے حوالے سے کہ زینب اصول دی کی طرح باوصول تھی، زینب اصول دی کی طرح باوصول تھی، نانا کے شہر میں تھی تو بالکل رسول تھی۔ زینب اصول دی کی طرح باوصول تھی، نانا کے شہر میں تھی تو بالکل رسول تھی، بھائی کے ساتھ سارے سفر میں بطول تھی۔ زینب اصول دی کی طرح باوصول تھی، نانا کے شہر میں تھی تو بالکل رسول تھی، بھائی کے ساتھ سارے سفر میں بطول تھی، دربار میں علی کا مجسم نزول تھی، دربار میں علی کا مجسم نزول تھی، تو زینب کہیں حسین کہیں پا حسن بنی، زینب کا ایک تن تھا مگر پنجتن بنی، زینب کا ایک تن تھا مگر پنجتن بنی۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ محمد والے محمد پر ایک مرحومہ کے اشعار ثواب کی مجلس ہے، 4 مصرعے مرحومہ کے حوالے سے ہے کہ ماں کی آغوش میں وہ جام پیا ہے میں نے، ماں کی آغوش میں وہ جام پیا ہے میں نے، لب ہلائے تو علی نام لیا ہے میں نے، کہ ماں کی آغوش میں وہ جام پیا ہے میں نے، لب ہلائے تو علی نام لیا ہے میں نے، تو جب ملی قوت جنبش میرے ہاتھوں کو، ارے گود میں ماتم شبیر کیا ہے میں نے، گود میں ماتم شبیر کیا ہے میں نے۔ سروا پر محمد والے محمد پر بابا مراد مولا عباس کے حوالے سے ہے تو رکھا کہ یہ الگ بات ہے دانتوں میں دبا رکھا ہے، یہ الگ بات ہے دانتوں میں دبا رکھا ہے، بھیڑ میں تیروں کے مسکی جا بچا رکھا ہے، یہ الگ بات ہے دانتوں میں دبا رکھا ہے، بھیڑ میں تیروں کے مسکی جا بچا رکھا ہے، ارے بھاگنے والوں آؤ چھینو دریا، اب تو عباس نے بازو کو کٹا رکھا ہے، اب تو عباس نے بازو کو کٹا رکھا ہے۔ تو آخری شعر مشابہ شعر ہے کہ آنکھ عابد نے جو کھولی تو یہ منظر دیکھا، آنکھ عابد نے جو کھولی تو یہ منظر دیکھا، سر کٹا باپ کا نیزے پہ وہ سر دیکھا، اور خون میں ڈوبا ہوا سمر کا خنجر دیکھا، رکیے خیموں کا پھر شام کا لشکر دیکھا، ارے ظلم کو حد سے بڑھانے کے لیے آتی ہے، ارے فوج خیموں کو جلانے کے لیے آتی ہے، سامنے جس گھڑی بازار کا منظر آیا، سامنے جس گھڑی بازار کا منظر آیا، مولا سجاد کی آنکھوں میں اندھیرا چھایا، دھڑکنیں تھمنے لگی اور بدن تھر آیا، دیکھ کر پیردہ پھپھیوں کو یہی فرمایا کہ آکے میت کو میری دے دو سہارا بابا، ارے جیتے جی مر گیا سجاد تمہارا بابا، ارے جیتے جی مر گیا سجاد تمہارا بابا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ علم 3 مرتبہ سورہ قل کی تلاوت فرما کر مرحومہ علی بانو بیگم بنت توکل حسین مرحوم کی روح کو اشارہ کرتے ہیں۔
ایک مطلع اور 2-3 شعر. ایک بہت سے بلند نعرے صلوات پڑھیں. ایک گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ علی بانو بیگم بنت توکل حسین کی روح کو بخش دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ اطلاع موصول ہوئی کہ مولانا موصوف درمیان راہ ہیں، تو جب تک میرے خیال سے اشعار اور پیشخوانی کا سلسلہ جو ہے یوں ہی جاری رہے گا. تو چونکہ یہ مجلس اصال ثواب کی ہے اور ظاہر ہے کہ اس کائنات سے، اس دار فانی سے ہر انسان کو کوچ کرنا ہے، تو جب ایک انسان کو، یعنی یہ کہ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو دوسرے انسان تک اس انتقال کی خبر پہنچتی ہے. لہذا موت کے تعلق سے اور موت کے حوالے سے ایک مطلع اور 2-3 شعر دیکھیں کہ اس میں ایک میسیج بھی ہے اور پیغام بھی ہے کہ ایک انسان کو اگر دنیا میں آ جاتی ہے موت، ایک انسان کو اگر دنیا میں آ جاتی ہے موت، سینکڑوں تک موت کا پیغام پہنچاتی ہے موت. ایک انسان کو اگر دنیا میں آ جاتی ہے موت، سینکڑوں تک موت کا پیغام پہنچاتی ہے موت، تو حکم رب پاتے ہی یہ فوراً کہیں جاتی نہیں. حکم رب پاتے ہی یہ فوراً کہیں جاتی نہیں. پوچھ لیتی ہے علی سے پھر کہیں جاتی ہے موت. پوچھ لیتی ہے علی سے پھر کہیں جاتی ہے موت. تم میسم تمار کو سولی پہنچتا دیکھ کر، میسم تمار کو سولی پر ہنستا دیکھ کر دار تک جاتی ہے پھر واپس پلٹ آتی ہے موت. دار تک جاتی ہے پھر واپس پلٹ آتی ہے موت. تو موت کا ابن حسن نے جب مزہ بتلا دیا، موت کا ابن حسن نے جب مزہ بتلا دیا، سرزمین کربلا سے سر کو ٹکراتی ہے موت. سرزمین کربلا سے سر کو ٹکراتی ہے موت. کیوں؟ دیکھیں، چونکہ جناب قاسم سے جب سوال ہوا کہ آج تک کسی نے موت کا ذائقہ نہیں بتایا، لیکن یتیم حسن نے سرزمین کربلا پر موت کا ذائقہ بتلا دیا. تو کہتے ہیں کہ موت کا ابن حسن نے جب مزہ بتلا دیا، یعنی جناب قاسم علیہ السلام نے جب موت کا مزہ بتلا دیا، تو پھر شاعر نے کیا شعر قلم بند کیا عقیدت کا. کہتے ہیں کہ موت کا ابن حسن نے جب مزہ بتلا دیا، سرزمین کربلا سے سر کو ٹکراتی ہے موت. تو دشمن حیدر کو یہ تکلیف دیتی ہے بہت. دشمن حیدر کو یہ تکلیف دیتی ہے بہت. خار بن کر جسم کو چھلنی بنا جاتی ہے موت. دشمن حیدر کو یہ تکلیف دیتی ہے بہت. ظاہر سی بات ہے کہ
حدیث ہے ہمارے درمیان کہ اگر دشمنان علی نہ ہوتے تو خدا جہنم کو نہ خلق کرتا. اگر دشمنان علی نہ ہوتے تو خدا جہنم کو خلق نہ کرتا، اور اگر دوستان علی نہ ہوتے تو پھر خدا جنت کو بھی خلق نہ کرتا. لہذا دشمنان علی کی موت کے وقت کیفیت کیا ہوتی ہے، شاعر نے قلم بند کیا کہ دشمن حیدر کو یہ تکلیف دیتی ہے بہت، خار بن کر جسم کو چھلنی بنا جاتی ہے موت. تو مرسل اعظم نے یہ نسخہ بتلایا ہے ہمیں، مرسل اعظم نے یہ نسخہ بتلایا ہے ہمیں. یا علی کہہ دیجئے تو سر سے ٹل جاتی ہے موت، یا علی کہہ دیجئے تو سر سے ٹل جاتی ہے موت. ایک باواز بلند نعرہ صلوات کا سہارا دیں آپ حضرات. ایک مطلب مسدس کا ایک بند آپ حضرات کی پیش خدمت ہے کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا آئیں تشریف لے آئیں تشریف لے آجائیں ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. آئیں قبلہ تشریف لیں. اچھا بیٹھ نہیں بھائی، ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد. دامن مخزن ازلی بولنے لگی، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہ دامن مخزن ازلی بولنے لگی، تطہیر کے چمن کی کلی بولنے لگی، معصوم گودیوں کی پلی بولنے لگی، لہجے علی میں بنت علی بولنے لگی. بیت دیکھیں کہ دامن مخزن ازلی بولنے لگی، معصوم گودیوں کی پلی بولنے لگی، نہج علی میں بنت علی بولنے لگی، تطہیر کے چمن کی کلی بولنے لگی. تو باطل کی شہرگوں پر خطابت یہ وار دے، اے ذوالفقار لہجے کا صدقہ اتار دے. باطل کی شہرگوں پر خطابت یہ وار دے، اے ذوالفقار لہجے کا صدقہ اتار دے. باواز بلند نعرہ صلوات. آواز بلند نعرے صلوات بھیجنے آپ حضرت. ابھی سعید صاحب بہت اچھے اشعار پیش کر رہے ہیں موت کے حوالے سے. 4 مصرے سماعت فرمائیں کہ عابد مستر کو موت آتی نہیں. بطور خاص سماعت فرمائیں کہ عابد مستر کو موت آتی نہیں، سید بے کس کے غم خاروں کو موت آتی نہیں. عابد مستر کے بیماروں کو موت آتی نہیں، سید بے کس کے غم خاروں کو موت آتی نہیں. اور تھپکیاں دے کر سلا دیتی ہے رحمت قبر میں، نیند آتی ہے عزاداروں کو موت آتی نہیں. نیند آتی ہے عزاداروں کو موت آتی نہیں. یہ مومنہ بہت ہی آتی تھی، امام باڑہ اپنا سجاتی تھی اور مجلس کو برپا کرتی تھی. اور صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر. دو تین شعر اور سماعت فرمائیں موت کے حوالے سے. ایک اور صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر. موت آتی ہے ذلیلوں کو نمک خاروں کو، موت آتی ہے ذلیلوں کو نمک خاروں کو، موت آتی ہے سیاست کے نمک خاروں کو، موت آتی ہے ذلیلوں کو نمک خاروں کو، موت آتی ہے ذلیلوں کو نمک خاروں کو، موت آتی ہے زر و مال کے بیماروں کو. صاحب جذبہ بیدار نہیں مر سکتا، جسم کی موت سے کردار نہیں مر سکتا.
جسم کی موت سے کردار نہیں مر سکتا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. چار مجھ سے سماعت فرمائیں مولا کائنات کے حوالے سے کہ جسے مظلوم سے نسبت ہے اہل درد بنتا ہے. صحیح صاحب دیکھیں گے, جسے مظلوم سے نسبت ہے اہل درد بنتا ہے, علی کے عشق میں پلتا ہے جو وہ مرد بنتا ہے. تو علی کا عشق سکھلاتا نہیں انسان کو روباہی, علی کے بغض میں انسان دہشت گرد بنتا ہے. علی کے بغض میں انسان دہشت گرد بنتا ہے. اب جب دہشت گرد بن گیا ہے تو اس کا علاج کیا ہے کہ 2-4 مجلسوں میں بدل جائے گا مزاج, 2-4 مجلسوں میں بدل جائے گا مزاج, 2-4 مجلسوں میں بدل جائے گا مزاج. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات بھیجے محمد والے محمد. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر. یہ بھی مولا کائنات کے حوالے سے سماعت فرمائے کہ فرش و زمین عرش معلا علی کا ہے, فرش و زمین عرش معلا علی کا ہے, جو کچھ ہے کائنات میں صدقہ علی کا ہے. اللہ کی کتاب قصیدہ علی کا ہے, علم و شعور فکر پہ قبضہ علی کا ہے. انسانیت کی قوت پرواز ہے علی, ہر دور کے ضمیر کی آواز ہے علی. تو محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی, کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی, جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی. ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. اور آئے ہیں رند باندھ کے احرام ساقیہ, بیٹھے ہوئے ہیں لے کے تیرا نام ساقیہ. بس ہو چکی نماز اٹھا جام ساقیہ, ہم سب شریف رند ہیں بیت الشرف سے لا, ملتی نہیں حرم سے تو جا کر نجف سے لا. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. باز بلند نعرے صلوات. میں آپ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد. میں بلا کسی تمہید کے بارگاہ ثقۃ الاسلام والمسلمین خطیب آل بار مولانا محمد محسن صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ رونق افروز منبر ہوں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. باز بلند نعرے صلوات. اب حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحومہ علی بانو بنت توکل حسین مرحوم کے نام ایصال فرما دیں. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا ابی القاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين. أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. صلوات. قرآن کریم نے جناب عیسیٰ کے قول کو نقل کیا ہے. وہ عیسیٰ جو مقام عبدیت، نبوت اور رسالت پر فائز ہیں کہ برم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، کہ شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے مجھے میری ماں کا فرما بردار، اطاعت گزار بنایا ہے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا ہے. وہ عیسیٰ جو مختلف الہی مناصب پر فائز ہیں، مقام فخر میں عبدیت کا تذکرہ نہیں کیا، نبوت و رسالت کا ذکر نہیں کیا، جبکہ پیدا ہوتے ہی اپنے صاحب کتاب اور عبد ہونے کا اعلان کیا. انہوں نے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور نبی بنایا گیا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ ماں کی اطاعت اور فرما برداری وہ شرف ہے جس پر عیسیٰ جیسا نبی ناز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے مجھے میری ماں کا فرما بردار، میری ماں کا اطاعت گزار بنایا ہے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور نہ مجھے جبار بنایا ہے نہ شقی بنایا ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو ماں کا فرما بردار نہیں ہوتا، جو ماں کا اطاعت گزار نہیں ہوتا، وہ یا جبار ہوگا یا شقی ہوگا. جبار اور شقی دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل. عزیزوں، انسان اس کائنات میں اپنے سفر حیات کو جو طے کرتا ہے تو ماں کا لخت جگر بھی ہوتا ہے، باپ کا نور نظر بھی ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کے ساتھ اس کا تعلق کتنا رہتا ہے. باپ کے صلب میں چند لمحے رہتا ہے، جبکہ ماں کے رحم میں 270 دن رہتا ہے. اب یہ اپنا سفر حیات پورا کر رہا ہے. آپ یہ بتائیے
کہ اس میں اس کا تعلق باپ سے کتنا ہے اور ماں سے کتنا ہے۔ ادھر نطفہ رحم مادر میں منتقل ہوا، اب اس کا تعلق باپ سے نہیں رہ گیا، نہ باپ کے اٹھنے سے، نہ باپ کے بیٹھنے سے، نہ باپ کے سونے سے، نہ باپ کے جاگنے سے، نہ باپ کی صحت سے، نہ باپ کے مرض سے، نہ باپ کی حیات سے، نہ باپ کی موت سے۔ باپ اگر مر بھی جائے گا تو ماں تنہا اس 9 مہینے کے سفر حیات کو پورا کر دے گی۔ عزیزوں، اب ہر آن اس کا تعلق ماں کے وجود سے ہے، ماں کے اٹھنے سے ہے، ماں کے بیٹھنے سے ہے، ماں کے سونے سے ہے، ماں کے جاگنے سے ہے، ماں کی صحت سے ہے، ماں کے مرض سے ہے، ماں کی غذا سے ہے، ماں کی فکر سے ہے، ماں کی حیات سے ہے۔ یاد رکھیں کہ ماں اگر صحت مند رہے گی تو یہ بھی صحت مند رہے گا، ماں اگر مریض رہے گی تو یہ بھی مریض رہے گا، ماں اگر اس کی فکر پاکیزہ رہے گی تو اس کا کردار بھی پاکیزہ رہے گا، ماں کی فکر اگر آلودہ ہوگی تو اس کا کردار بھی آلودہ ہوگا، ماں اگر زندہ رہے گی تو یہ بھی زندہ رہے گا، ماں اگر مر جائے گی تو یہ بھی مر جائے گا۔ اب جو یہ اپنا سفر طے کر رہا ہے نہ ہونے سے ہونے کی طرف، عدم سے وجود کی طرف، اب اس کا گوشت، اس کا پوست، اس کی ہڈیاں، یہ سب کے سب ماں کے وجود سے حاصل کر رہا ہے۔ جو کچھ لے کر کے آ رہا ہے وہ ماں کے وجود سے لے کر کے آ رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ فطری بات ہے کہ انسان جس کے قریب زیادہ رہتا ہے اس سے زیادہ مانوس رہتا ہے، اور جس سے زیادہ مانوس رہتا ہے اس سے بے تکلفی سے اپنی بات کہہ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں اور باپ دونوں ہیں، لیکن تربیت کا ذمہ دار اللہ نے ماں کو بنایا ہے، باپ کو نہیں بنایا ہے۔ باپ کو ولی بنایا ہے لیکن تربیت کا ذمہ دار باپ کو نہیں بنایا ہے۔ تربیت کا ذمہ دار اللہ نے ماں کو قرار دیا ہے، ماں کو بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ اپنے وجود کو ماں کے وجود سے حاصل کرتا ہے۔ جو کچھ بھی لے کر کے آیا ہے وہ ماں کے وجود سے حاصل کر کے آیا ہے، ماں کے وجود سے وہ اس کو لے کر کے آیا ہے۔ اور عزیزوں، ماں سے مانوسیت کی یہ عادت، انسان بڑا ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ عادت برقرار رہتی ہے۔ چنانچہ ماہرین نفسیات نے یہ کہا کہ اگر بچہ بہت زیادہ بے چین ہو، بہت زیادہ بے قرار ہو، اس کو کسی پل چین نہ مل رہا ہو، کسی پل قرار نہ مل رہا ہو، تو ماں کو چاہیے کہ اس کو اپنے بائیں پہلو سے لگا لے تو اس کو سکون مل جائے گا، اس کو چین مل جائے گا۔ یہ کیوں بائیں پہلو سے لگانے کو کہا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ بچہ ماں کے دائیں جانب نہیں ہوتا بلکہ بائیں پہلو کی طرف ہوتا ہے، لہذا داہنے پہلو سے زیادہ وہ بائیں پہلو سے مانوس ہوتا ہے، اور جس جگہ سے مانوس ہوتا ہے وہاں سکون ملتا ہے، وہاں قرار ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مضطرب بچے کو سکون ملتا ہے جب ماں اپنے بائیں پہلو سے لگا لیتی ہے۔ وجود ایک ہے لیکن داہنے اور بائیں پہلو میں اتنا فرق ہے کہ داہنے پہلو سے ماں لگائے تو وہ سکون نہیں ملے گا جو بائیں پہلو سے لگا لینے پر مل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بائیں پہلو سے انس زیادہ ہے، مانوسیت زیادہ ہے۔ تو جب داہنے اور بائیں پہلو میں اتنا فرق ہے تو یاد رکھیے کہ ماں اور باپ دونوں کی تربیت پہ کتنا فرق ہوگا۔ اس لیے کہ مانوسیت جہاں ہے وہی قدرت نے تربیت کو رکھا ہے، اور یہ انس اور مانوسیت ہمارے بڑے ہو جانے کے بعد، ہمارے جوان ہو جانے کے بعد بھی ہمارے نفسوں میں برقرار رہی ہے۔ چنانچہ آپ کہیں بھی چلے جائیے اور آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کو یہاں سونا ہے، چاہے کتنا ہی آرام دہ کمرہ ہو، کتنا ہی نرم بستر ہو، کتنا ہی اچھا ماحول ہو، لیکن وہ نیند نہیں آتی ہے جو گھر کے بستر پر آتی ہے۔
جہاں آپ سونے کے عادی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مانوسیت جہاں ہوتی ہے وہاں سکون ملتا ہے، اور جہاں سکون ملتا ہے وہاں نیند آتی ہے. اب آئیے، یہ مانوسیت کہ جہاں مانوسیت وہاں سکون، اور جہاں سکون وہاں نیند. شب ہجرت پیغمبر کو حکم ہے کہ آپ اپنے بستر پر علی کو سلا کر کے جائیں، آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں. پیغمبر اسلام نے امیر المومنین کو بلایا، یا علی نم علی فراشی ھذا بہذا الردائل اخضر الحضرمی، یہ حضرمی چادر ہماری جو سبز ہے اس کو پہن کر کے تم ہمارے بستر پر سو جاؤ. عزیزوں یاد رکھیں کہ کسی بستر پر لیٹ رہنا یہ اپنے اختیار میں ہوتا ہے، سو جانا اپنے اختیار میں نہیں ہوتا ہے. اس کا تعلق کیفیت نفس سے ہے. اگر نفس مطمئن ہوگا تو نیند آئے گی، نفس مضطرب ہوگا تو آدمی لیٹ تو جائے گا مگر اس کو نیند نہیں آئے گی. پیغمبر کہتے ہیں سو جاؤ. وہ علی جو پوری رات کبھی اپنی زندگی میں نہیں سویا، شب ہجرت علی بستر پیغمبر پر آ کر کے سوئے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ جتنا مزاج نبوت سے علی آشنا تھے اتنا کوئی آشنا نہیں تھا. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. تو تربیت کا ذمہ دار اللہ نے ماں کو بنایا ہے، تربیت کا ذمہ دار اللہ نے باپ کو نہیں بنایا ہے. ماں کو ذمہ دار تربیت قرار دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ باپ کتنا ہی باکمال ہو، باپ کتنے ہی بڑے منصب پر ہو، باپ کو تربیت کا ذمہ دار نہیں بنایا ہے. اور باپ کا کمال بیٹے کے لیے کبھی تنہا کافی نہیں ہوتا. کسی منصب پر ہو، کتنے ہی کمالات کا مالک ہو، لیکن باپ کا کمال تنہا کسی بیٹے کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ باکمال بیٹے کے لیے ہمیشہ باکمال ماں کی ضرورت پڑتی ہے. اگر باپ کا کمال اولاد کے کمال کے لیے کافی ہوتا تو علی جیسا باکمال باپ کبھی عقیل سے یہ نہیں کہتا کہ ایسے خانوادے کو تلاش کرو جو بہادر ہو، جو شریف ہو، اور اس خانوادے میں ایسی عورت کو تلاش کرو، ایسی خاتون کو تلاش کرو کہ جو شجاع ہو، جو نیک ہو، تاکہ اس کے بطن سے ایسا بیٹا پیدا ہو جو ہمارے صفات کا وارث ہو، جو ہمارے کمال کا وارث ہو. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ عقیل سے کہہ رہے ہیں. عقیل کون؟ جو ماہر انصاب عرب. انصاب عرب کا ماہر کون؟ جو اسلاف کے حالات کو جانتا ہو، باپ، دادا، پردادا، آخری پشت تک، یعنی جو گزر چکے ہیں ان کا علم عقیل کے پاس تھا کہ کون کون اس خاندان میں گزر چکا ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ عقیل کا علم زیادہ تھا یا امیر المومنین کا علم زیادہ تھا؟ عقیل ان کو جانتے جو پیدا ہو چکے ہیں. علی اس امام کا نام ہے جو پیدا ہونے والوں کو جانتا ہے، جس کی تلوار 70 صلب کو دیکھ کر کے چل رہی ہو کہ مومن پیدا ہو رہا ہے یا کافر. کیا وہ خاندان عرب کے بارے میں نہیں جانتا؟ کیا وہ انصاب عرب کے بارے میں نہیں جانتا ہے؟ یہ عقیل سے امیر المومنین کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کی دو وجہ ہے. ایک تو عقیل کو متوجہ کر رہے ہیں کہ ہم کربلا کے لیے ایک کامل و اکمل فرزند کو چاہتے ہیں، کیا تمہارے ذہن میں یہ خیال ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسرے ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو جب بھی کسی بات کو پوچھنا چاہو، جب کسی بات کو سمجھنا چاہو،
تو پھر اس کے ماہر سے پوچھنا، کیونکہ عقیل ماہر انصاب عرب تھے کہ ایرے غیرے سے سوال نہ کرنا، جب کسی چیز کو سمجھنا تو اس کے ماہر سے سمجھنا۔ عجیب بات ہے کہ یہ فلسفہ زندگی میں ہمارا ہر جگہ کام آتا ہے۔ مکان بنائیں گے تو اس کے ماہر سے سوال کریں گے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ماہر کو تلاش کریں گے، لیکن دین اتنا مظلوم ہے کہ ہم جس سے چاہیں اس سے دین سمجھنے لگ جاتے ہیں، بلکہ خود اتنا سمجھناک بن جاتے ہیں کہ دین کے اہم مسائل پر خود ہی اعتراض کرنے لگتے ہیں، خود ہی اس میں جا بجا اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو امیر المومنین نے جناب عقیل سے کہا کہ ایسے خاندان کے بارے میں بتاؤ۔ جناب فاطمہ کلابیہ سے امیر المومنین کا عقد ہوا۔ عزیزوں آپ دیکھیں کہ باپ کا کمال تنہا بیٹے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ امیر المومنین کے بہت سے فرزند ہیں، امام حسن اور امام حسین کے علاوہ، لیکن معصوم فرزندوں کے علاوہ دو فرزند جنہوں نے سب سے زیادہ شہرت پائی، ان میں ایک محمد جن کی ماں کا نام حنفیہ، دوسرے عباس جن کی ماں کا نام فاطمہ۔ لیکن دونوں کے کردار میں آپ فرق دیکھیں کہ جنگ جبل میں محمد حنفیہ سے امیر المومنین نے کہا کہ اے بیٹا آگے بڑھو، حملہ کرو۔ وہ جو ابھی جنگ سے واپس آئے تھے، امیر المومنین نے ان کو شربت پلایا تھا، آپ سے امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھو، حملہ کرو۔ محمد کہتے ہیں کہ بابا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ تیر کس طریقے سے برس رہے ہیں، گویا دوسرے لفظوں میں کہ مجھی کو بار بار کیوں بھیج رہے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا تم بیٹھو، یہ تمہارے ماں کے شیر کا اثر ہے۔ علی کے فرزند ہیں محمد، لیکن امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ماں کے شیر کا اثر ہے جو تمہارے قدم میدان جہاد میں رک رہے ہیں۔ عزیزوں دونوں ہی علی کے فرزند ہیں، محمد بھی علی کے بیٹے، عباس بھی علی کے فرزند، لیکن عباس کا بار بار میدان وغا کی جانب لپکنا، محمد حنفیہ کے قدم کا رکنا، در حقیقت یہ دو ماؤں کے شیر کی تاثیر ہے، وہ حنفیہ کے شیر کا اثر، یہ ام البنین کے شیر کی تاثیر۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ کہ صفین سے لے کر کے آپ دیکھیے میدان کربلا تک جناب عباس نے بار بار میدان وغا میں جانے کی اجازت مانگی، تو ماں کو تربیت کا ذمہ دار بنایا ہے اللہ نے، باپ کو مربی نہیں بنایا، ولی بنایا ہے، تربیت کا ذمہ دار نہیں بنایا ہے۔ تاریخ اسلام کی اہم ترین جنگ جس کو جنگ خیبر کہتے ہیں، جنگ خیبر میں لشکر اسلام گیا اور ایک دو دن نہیں بلکہ 39 دن تک مسلسل لشکر شکست کھاتا رہا۔ پے در پے شکستوں کے بعد نبی کریم نے اعلان کیا کہ لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ لأعطین الرایۃ، میں ضرور علم دوں گا، غدن کل۔ تو کیا اس کے پہلے پیغمبر نے علم نہیں دیا؟ یہ کہنا کہ میں ضرور علم دوں گا تو اس کے معنی یہ ہے کہ پیغمبر نے ابھی تک کسی کو مشخص اور معین نہیں کیا تھا۔ یاد رکھیں کہ نبی کسی کو اگر علمدار بنا کر کے معین کرتا ہے تو شہید ہو جاتا ہے مگر میدان وغا سے واپس نہیں آتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے جنگ موتا کی، ایک دو نہیں 3 علمداروں کے متعلق پیغمبر نے کہا کہ پہلے زید ابن حارثہ علم لیں گے، یہ شہید ہو جائیں تو اس کے بعد عبداللہ ابن رواحہ علم لیں گے، جب یہ شہید ہو جائیں تو جعفر طیار علم لیں گے، جب یہ شہید ہو جائیں تو اب پیغمبر کہتے ہیں میں کسی کو معین نہیں کرتا، اس کے بعد جو بھی آگے بڑھے وہ علم لے لے اور جو مناسب سمجھے، چاہے واپس آنا مناسب سمجھے واپس آ جائے۔ تو اس کے معنی یہ ہے
کہ جن کے بارے میں پیغمبر کو یقین تھا واپس نہیں آئیں گے، شہید ہو جائیں گے، ان کا نام معین کیا ہے۔ جس کے بارے میں پیغمبر جانتے ہیں کہ یہ واپس آ جائیں گے، اس کو مشخص نہیں کیا۔ اب پیغمبر کہہ رہے ہیں لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِطَ، کل میں علم دوں گا رجلاً، مرد کو، کراراً، جو آگے بڑھ کر کے حملہ کرنے والا ہوگا اور غیر فرار ہوگا۔ اب یہ اعلان بتا رہا ہے کہ اب تک جو گیا اس میں یہ صفت نہیں تھی، ورنہ یہ پلٹ کر کے کیوں آتے؟ تاریخ کہتی ہے کہ جس دن پیغمبر نے اعلان کیا شام کا وقت تھا تو ساری رات لوگ جاگتے رہے اور یہ سوچتے رہے کہ ہم ہی میں سے کسی کو علم ملے گا۔ عجیب بات ہے کہ کوالیفیکیشن نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن منصب کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اگر یہ اعلان کر دیا جائے اس پوسٹ کے لیے پی ایچ ڈی چاہیے، اس پوسٹ کے لیے بی ایڈ چاہیے، اس پوسٹ کے لیے بی ٹیک چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے 5ویں پاس کو تو تمنا نہیں کرنا چاہیے، ہائی اسکول والے کو تو نہیں تمنا کرنا چاہیے۔ کم سے کم جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ اس کو علم دیا جائے گا جو غیر فرار ہے، تو کم سے کم فراریوں کو تو تمنا علم نہیں کرنا چاہیے۔ جو جا کر کے واپس آ گئے ہیں ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے ان کو کہ کاش ہم کو علم مل جائے۔ پیغمبر نے اعلان کر دیا، اور یہ اعلان ہی نہیں کر دیا بلکہ پیغمبر نے واضح کر دیا کہ جس کے اندر 5 کوالیفیکیشن پائی جائے گی اسی کو علم دیا جائے گا۔ پہلی کوالیفیکیشن یہ کہ رجلاً، وہ مرد ہوگا، کراراً، آگے بڑھ کر کے حملہ کرنے والا ہوگا، غیر فرار، جو فرار اختیار کرنے والا نہ ہوگا، یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، وہ یحبہ اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ یعنی یہ 5 صفتیں جس میں پائی جاتی ہوں گی۔ سب حیران و پریشان کہ علم ملے گا تو کس کو؟ اس لیے کہ ہم ہی میں سے کوئی پائے گا، کیونکہ علی اتنی دور ہیں اور آشوب چشم میں مبتلا ہے، وہ آ نہیں سکتے ہیں۔ لیکن صبح سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی، طی العرض کر کے امیر المومنین پہنچ گئے۔ پیغمبر اسلام نے علی کے حوالے علم کیا، علی آگے بڑھے، حملہ کیا، حارث مقابلے میں آیا، مارا گیا، انتر نے مقابلہ کیا، مارا گیا۔ یہ گھبرائے ہوئے یہودی قلعہ قموس میں پناہ لینے کے لیے پہنچے۔ مرحب نے ان پریشان حال یہودیوں کو دیکھا تو کہا یہ تمہارے چہرے کے اوپر مردنی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ یہ آثار موت کیوں ہیں؟ تم گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ تم پریشان کیوں ہو؟ ان سب نے جواب دیا کہ لشکر اسلام قلعہ قموس تک آ گیا۔ کیا بات ہے؟ حارث کہاں گیا؟ کہ مارا گیا۔ انتر کہاں ہے؟ کہ قتل ہو گیا۔ کہ کیا مدینے سے نیا لشکر آ گیا؟ کہ نہیں، نیا لشکر نہیں آیا ہے، لشکر وہی ہے مگر علمدار بدل گیا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ قوم میں کمی نہیں ہے، قیادت میں کمی ہے۔ قائد کسے ہونا چاہیے؟ قائد کے اندر 2 صفت کا ہونا ضروری ہے، ایک شجاع ہو، دوسرے علم ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن نے جو معیار بنایا کہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، ہم نے اس لیے ان کو قائد بنایا ہے کہ ان کے پاس شجاعت ہے اور دوسرے علم ہے۔ ہر کس و ناکس کو قائد نہیں مانتے۔ 2 چیزیں، یا تو ایمان کی قوت ہو، شجاعت پائی جاتی ہو، اور دوسرے علم۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں قیادت کے لیے۔ چنانچہ مرحب نے خود پہنا، جوشن پہنا، زرہ پہنا، بختر پہنا، سپر کو لیا، 2 نیزوں کو لیا، 2 تلواروں کو لیا، 2 خنجر کو لگایا، اور پھر اس کے بعد میں میدان کارزار میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے رجف پڑھا کہ انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ کون ہے جس کی موت یہاں تک لے آئی ہے؟ کیا اس کو میرے بارے میں علم نہیں ہے؟ کیا اس کو میرے بارے میں خبر نہیں ہے کہ مجھ سے مقابلہ کرنے والا کبھی زندہ نہیں بچتا ہے؟ امیر المومنین نے اس کا جواب
اسی کے انداز میں دیا. یہ نہیں کہا کہ میں شیر خدا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں شیر یزداں ہوں، یہ نہیں کہا میں صاحب ذوالفقار ہوں، میں شاہ لافتہ ہوں. نہیں، اسی کے انداز میں جواب دیا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ. مرحب سن لے، اگر تیرا یہ اعلان ہے کہ انا الذی سمتنی امی مرحبا، تو سن میرا یہ اعلان ہے کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ. میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اب یہ جنگ خیبر دو سورماؤں کی جنگ نہیں تھی، دو پہلوانوں کی جنگ نہیں تھی، دو بہادروں کا ٹکراؤ نہیں تھا، دو کمانڈروں کا ٹکراؤ نہیں تھا، بلکہ دو ماؤں کی تربیت کا ٹکراؤ تھا. یہ دو ماؤں کے کردار کی جنگ تھی. ماں ہے جو حیدر بناتی ہے، یہ ماں ہے جو مرحب بنا دیتی ہے. صلوات بھیجیے بر محمد والے. عزیزوں، ماں کو تربیت کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے. اور چنانچہ ایک شخص نے آ کر کے نبی کریم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ ہم اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے رشتہ داروں میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کریں؟ پیغمبر نے کہا امک، اپنی ماں کے ساتھ. اس نے پھر دوبارہ سوال کیا، یا رسول اللہ بتائیے کہ ہم عمل خیر کرنا چاہتے ہیں، ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں، ہم کس کے ساتھ زیادہ نیکی کریں؟ پیغمبر نے کہا امک، اپنی ماں کے ساتھ تم نیکی کرو. اس نے پھر سوال کیا، یہ بتائیے کہ ہم کار خیر کرنا چاہتے ہیں، اپنے اعزاء میں کس کے ساتھ حسن سلوک زیادہ کریں؟ پیغمبر نے کہا امک. یہ روایت متفق علیہ ہے دونوں میں، شیعہ اور سنی میں، کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا اور 3 مرتبہ پیغمبر نے کہا کہ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو، اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو، اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو. ایک سوال اور ایک جواب. اب تو اس کو خاموش ہو جانا چاہیے، لیکن 4تھی مرتبہ پھر اس نے سوال کیا کہ کس کے ساتھ ہم نیکی کریں؟ تو پیغمبر نے پھر کہا امک، اپنی ماں کے ساتھ. پھر پیغمبر نے کہا اباک، اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرو. 3 مرتبہ کہا کہ ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. 4تھی مرتبہ کا اباک. یعنی سوال 4 مرتبہ ایک تھا، جواب 3 مرتبہ ایک، 4تھی مرتبہ الگ. یہ کیوں؟ ایک مرتبہ پیغمبر کہہ دیتے اور پھر کہتے میں نے کہہ دیا نا، بار بار سوال کیوں دہرا رہے ہو؟ یا 4تھی مرتبہ بھی پیغمبر کہتے کہ امک، اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو. 5 مرتبہ بھی کہتے کہ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو. یا 2 مرتبہ کہنے کے بعد تیسری مرتبہ نبی کریم کہہ دیتے کہ اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرو. یاد رکھیں کہ 3 مرتبہ نبی کریم نے جو کہا کہ ماں کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک کرو، وہ تینوں مرتبہ پیغمبر اسلام کا جواب الگ الگ تھا. اس لیے کہ پیغمبر نے ماں کی 3 زحمتوں کو دیکھا کہ جن تینوں زحمتوں میں ماں منفرد ہے، باپ نہیں ہے. تینوں زحمتوں میں ماں تنہا ہے. یعنی پہلی مرتبہ جو پیغمبر نے کہا امک، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیکی کرو، پیغمبر اسلام نے حمل کی زحمتوں کو دیکھا. وہ حملتہ امہ کرہا، جب ماں نے ہمارے وزن کو اٹھایا تو تنہا اس نے اٹھایا، کسی نے بھی اس میں اس کی مدد نہیں کی ہے. یاد رکھیں کہ اس وزن کو 1-2 دن نہیں، 9 مہینے اٹھایا ہے. آپ ایک معمولی سا چشمہ، اس کے وزن کو 24 گھنٹہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. سوتے وقت یہ چشمہ اتار دیا جاتا ہے. لگا کہ کوئی نہیں سوتا ہے کہ خواب میں دیکھے تو اچھا خواب نظر آئے، نہیں، اس کو اتار کر کے سرہانے رکھ دیا جاتا ہے. تو ہم اتنا سا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے. ہماری ماں وہ ہے کہ جس نے اٹھتے بیٹھتے ہوئے 9 مہینے تک ہمارے وزن کو اٹھایا. تو یہاں ماں تنہا ہے. دوسری مرتبہ جب پیغمبر نے کہا ماں کے ساتھ نیکی کرو، تو قرآن کریم نے پھر آواز دی وَوَضَعَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، ماں نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ جنا. یاد رکھے کہ جب ماں اس امانت کو کائنات کو سپرد کرتی ہے تو موت و حیات کی کشمکش سے گزرتی ہے. یا دونوں مر جائیں یا دونوں زندہ رہیں، یا ایک مر جائے یا ایک زندہ رہے.
یہی وجہ ہے کہ عورتوں پر سے جہاد ساقط ہے، کیونکہ جہاد میں یا جان چلی جائے گی یا بچ جائے گی، بچ گئے تو غازی، جان چلی گئی شہید۔ یہاں عورت اس کشمکش سے گزر چکی ہوتی ہے موت و حیات کی، لہذا دوبارہ اس کو زحمت نہیں دی جاتی ہے۔ تیسری منزل وہ ہے کہ للوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ماؤں پر لازم ہے کہ اپنے بچوں کو مسلسل 2 سال تک دودھ پلائیں۔ تو یہ 2 سال وہ منزل ہے کہ جہاں پر ماں تنہا اپنی اولاد کو دودھ پلا رہی ہے۔ تو 3 زحمتیں وہ ہیں کہ جس میں ماں تنہا ہے، ایک حمل کی زحمت، دوسرے وضع حمل کی زحمت، تیسرے رضاعت کی زحمت، جہاں باپ نظر نہیں آ رہا ہے۔ لہذا پیغمبر نے کہا کہ ماں کے ساتھ نیکی کرو، تو پہلی مرتبہ جو کہا تو پیغمبر نے وضع حمل کی دشواریوں کو دیکھا، دوسری مرتبہ کہا تو پیغمبر نے حمل کی زحمتوں کو دیکھا، تیسری مرتبہ جو کہا تو پیغمبر نے رضاعت کی زحمتوں کو دیکھا۔ اب چوتھی مرتبہ جو نبی کریم نے کہا اباد اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرو، اگر رسول ماں کو کہنے کے بعد خاموش ہو جاتے تو ہم سمجھتے کہ پھر ماں ہی کا حق ہے، باپ کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن باپ کا ذکر کر کے بتا دیا کہ ماں کے ساتھ ساتھ باپ کا بھی حق ہے، لیکن مقدار معین کر دیا کہ جتنا باپ کا حق ہے اس سے 3 گنا زیادہ ماں کا حق ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ اور دوسرا یہ کہ زندگی کے 3 حصے ہیں، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ تو یہاں تو باپ شریک ہے لیکن ماں بھی شریک ہے۔ اب اس کے بعد حمل کی زحمتیں، اب اس میں ماں ہے، پھر اس کے بعد وضع حمل۔ تو یہ 3 دور ہے، ایک نطفے کی شکل میں، ایک حمل کی شکل میں، ایک وضع حمل کی شکل میں۔ تو ایک میں تو باپ شریک ہے یعنی ایک حصے میں، اور 2 حصے میں ماں شریک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کے لیے 3 حق دیا گیا ہے اور باپ کو 1 درجے کا حق دیا گیا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ عزیزوں، ایک شخص نے آ کر کے نبی کریم سے کہا، دیکھیں ماں کی عظمت کیا ہے۔ نبی کریم سے ایک شخص نے آ کے کہا کہ ہم نے یہ نذر مانی تھی کہ جنت کی چوکھٹ کا بوسہ دیں گے۔ اچھا، نذر وہ مانی جائے جو آپ کی طاقت میں ہو، وہ نذر نہ مان لیجئے کہ جو آپ کے بس میں نہیں، اختیار میں نہیں۔ اور اہل بیت کا طریقہ نذر ماننے کا تھا روزوں کا، جس کا ذکر قرآن نے کیا۔ ہم اسی نذر کو بھولے ہوئے ہیں جو شہزادی نے نذر مانی تھی، جو امیر المومنین نے نذر مانی تھی۔ چادر چڑھانے کی نذر نہیں مانی تھی، نذر کیا مانی تھی؟ انہوں نے روزوں کی نذر مانی تھی۔ اس نے بھی ایک نذر مانی کہ ہم جنت کی چوکھٹ کا بوسہ دیں گے۔ رسول اللہ کے پاس آیا، یا رسول اللہ، میں نے ایک نذر مانی تھی کہ جنت کی چوکھٹ کا بوسہ دیں۔ آپ یہ بتائیے کہ ہم اس نذر کو کیسے پورا کریں؟ پیغمبر نے کہا دیکھو ایسی نذر نہ مانو کہ جس کو تم پورا نہیں کر سکتے، لیکن اب پیغمبر کو حل بتانا ہے۔ آپ نے کہا جاؤ اور جا کے ماں کے قدموں کا بوسہ دے دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، ماں کا انتقال ہو گیا۔ کہا جاؤ جا کر کے باپ کی پیشانی کا بوسہ دے دو۔ اب آپ دیکھیے، ماں کے لیے کہا قدم کا بوسہ دو، باپ کے لیے کہا جا کر کے پیشانی چوم لو۔ اب آپ دیکھیں کہ ماں اور باپ کی منزلت میں فرق کیا ہے۔ کم سے کم 1 قد آدم تو ماں کی فضیلت بلند ہے باپ سے، اس لیے کہ جو جگہ ماں کے قدموں کی ہے وہ باپ کی پیشانی کی ہے۔ ماں کے قدموں کو چومنے کے لیے کہا اور باپ کی پیشانی کو چومنے کے لیے کہا۔ اس نے کہا ابا کا بھی انتقال ہو گیا۔ پیغمبر نے کہا جاؤ جا کر کے قبروں کو بوسہ دے دو، ماں کے پایتی باپ کے سرہانے۔ اس نے کہا کہ
بچپنے میں انتقال ہوا، ہم کو پتہ ہی نہیں کہاں پر دفن ہوئے، نشان قبر بھی مٹ گیا، تو نبی کریم نے کہا کہ 2 قبروں کو بناؤ، ایک کو ماں کی قبر سے نسبت دو اور ایک کو باپ کی قبر سے۔ یا رسول اللہ، اسی کو تو بدعت کہتے ہیں۔ 2 شکلیں بنا دی گئیں، 2 نقلیں بنا دی گئیں، نہ اس میں ماں ہے نہ باپ ہے۔ پیغمبر نے کہا نسبت دے دو، عظمت پیدا ہو جائے گی۔ عزیزوں یاد رکھیں کہ جب عظیم ہستیوں کی طرف کسی چیز کی نسبت دے دی جاتی ہے تو اس کا احترام لازم ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے تو تربیت کا ذمہ دار جو ہے ماں کو بنایا گیا ہے، اور ماں کی تربیت جو ہے وہ انسان کے کردار میں بہت ہی بڑا رول ادا کرتی ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مبارک معروف شخصیت گزری ہے، عالم عارف، یہ جب فارغ ہوئے تو یاد رکھیں کہ اہل علم کی قدر پہلے بھی نہیں تھی اور بعد میں ائمہ سناٹے میں چلے جاتے تھے، کوئی نعرہ نہیں لگتا تھا، جوہلا کے لیے نعرے ہوتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام کو جب ولی عہد بنایا گیا تو اس سے آپ نے فائدہ اٹھایا، اس لیے استقبال نہیں ہوا تھا یا مجمع تھا کہ 8ویں امام آ رہے ہیں، اس لیے استقبال تھا کہ حکومت کے نمائندے آ رہے ہیں، تو یہ عوامی مزاج تھا۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے بہت کوشش کی کہ ان کو کہیں ان کے اعتبار سے، معیار کے اعتبار سے جگہ ملے، نہیں ملی۔ ظاہر سی بات ہے کہ مومن آدمی تھے، اب کہیں نہ کہیں اپنے رزق کا انتظام کرنا تھا۔ نوکری بھی ملی تو ایک باغ میں باغبانی کی، انار کا باغ تھا، وہاں نوکر ہو گئے۔ 1 سال گزر گیا، مالک کے گھر کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، ان مہمانوں کو لے کر کے مالک باغ میں آئے۔ عبداللہ سے کہتا عبداللہ ذرا اچھے اچھے میٹھے میٹھے انار لے کر کے آؤ، ہمارے خاص مہمان آئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے لا کر کے انار توڑ کر کے ایک ٹوکری میں رکھ دیا گیا، انار توڑا گیا، چھیلا گیا۔ اب جیسے ہی کھایا تو بڑا ترش کھٹا، مالک نے کہا یہ انار اچھا نہیں، ذرا اچھے لے کر کے آؤ، وہ بھی آیا وہ بھی کھٹا۔ مالک کو غصہ آ گیا، ہم تو مہمانوں کو لے کر کے آئے تھے تاکہ وہ انار کی لذت سے آشنا ہوں، میٹھے انار کھلائیں، یہاں تو انہوں نے بے عزتی کرا دی، ایسے ملازم کو رکھنے کا فائدہ کیا۔ چنانچہ مالک کہتا ہے کہ تم 1 سال سے ہو، تم کو یہ تمیز نہیں ہے کہ کھٹے اور میٹھے انار کیسے ہوتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ میں نے آج تک اس باغ کا ایک دانہ بھی نہیں چکھا ہے، مجھے کیسے معلوم ہو کہ میٹھا کیسا ہوتا ہے، کھٹا کیسا ہوتا ہے۔ وہ حیرت سے کہ تم سال بھر سے یہاں پر ہو اور تم نے آج تک انار نہیں چکھا۔ عزیزوں، جب ماں صحیح انداز میں پاکیزہ ماحول میں تربیت کرتی ہے تو بیٹا باغ کا محافظ ہوتا ہے، غاصب نہیں بنتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ ماں کی تربیت کا بے پناہ اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ امام صادق کی ایک حدیث یاد آتی ہے، امام فرماتے ہیں کہ من وجد فی قلبہ برد حبنا فلیکفر دعاء لامہ، تم میں سے جو بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں پاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی ماں کے حق میں زیادہ دعا کرے، اپنی ماں کے حق میں زیادہ دعا کرے، اپنی محبت کی ٹھنڈک۔ اچھا یہ بتائیے کہ محبت میں ٹھنڈک پائی جاتی ہے گرمی؟ آپ پورا ادب اٹھا کر کے دیکھ لیجئے تو محبت آگ ہے، محبت آتش ہے، محبت شعلہ جوالہ ہے، محبت جلا کر کے خاکستر کرنے والی ہے، چاہے وہ اردو ادب ہو، چاہے وہ فارسی ادب ہو، خود عربی ادب، یعنی امام نے عربی میں کہا نا، من وجد فی قلبی برد حبنا، جو اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک پاتا ہے اس کو چاہیے اپنی ماں کے حق میں زیادہ دعا کرے۔ تو
تو امام ٹھنڈک کے لیے کہہ رہے ہیں۔ عربی زبان میں بھی محبت کو گرمی سے تعبیر کیا گیا ہے، چنانچہ عربی زبان کا مشہور شاعر ابو طیب احمد ابن حسین متنبی جس نے دعوی نبوت کیا، وہ کہتا ہے، اس کے دیوان کا پہلا ہی شعر ہے، افضل العواذل حول قلب التائہ وهو الاحبۃ منہ فی سودائہ۔ افضل العواذل، افضل ملامت، عواذل ملامت کرنے والے، افضل العواذل ملامت کرنے والوں کی ملامت، حول قلب التائہ ہمارے متحیر دل کے ارد گرد ہے، وَهَوَ الْأَحِبَّةُ مِنْهُ فِي صَوْدَائِهِ اور دوستوں کی محبت، وَهَوَ الْأَحِبَّةُ ہوا محبت، احبہ دوست، حبیب کی جمع، وَهَوَ الْأَحِبَّةُ اور دوستوں کی محبت، فی صَوْدَائِهِ سودائے قلب میں ہے۔ یشک الملام الی اللوائم حرہ یفد حین یلمن عن برہائہ۔ یشک الملام ملامتیں شکایت کرتی ہیں، عن اللوائم ملامت کرنے والیوں سے، ملامت کرنے والوں سے، حرہ اس کی گرمی کی، کس کی؟ محبت کی، یفد وہ رک جاتی ہیں، حین یلمن جب ملامت کی جاتی ہے، ان برہا، برہا وہ گرمی جو ناقابل برداشت ہے، جس کو برداشت نہ کیا جا سکتا ہو، اس گرمی سے وہ رک جاتی ہے۔ کیوں دل تک نصیحتیں نہیں پہنچتی؟ کیونکہ دل میں محبت کی گرمی ہے، گرمی کی وجہ سے وہ دل تک پہنچتی نہیں، جب پہنچتی نہیں ہے تو اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں شاعر نے محبت کو گرمی سے تعبیر کیا ہے۔ تو تمام ادبا اور شعراء ایک طرف ہیں اور امام کا قول ایک طرف ہے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ محبت میں ٹھنڈک پائی جاتی ہے، شعراء اور ادیب کہہ رہے ہیں کہ محبت میں گرمی پائی جاتی ہے۔ من وجدہ فی قلبہ برد حبنا، جو بھی اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک پاتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی ماں کے حق میں زیادہ دعا کرے۔ فَلْيَكْفُرْ دُعَاءً لِأُمِّهِ اپنی ماں کے حق میں زیادہ دعا کرے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک محبت گرمی والی، ایک محبت ٹھنڈک والی۔ محبت اہل بیت جس میں ٹھنڈک پائی جاتی ہے، اور محبت دنیا جس میں گرمی پائی جاتی ہے۔ دونوں محبتوں میں فرق یہ ہے کہ محبت دنیا میں محب اور عاشق کا دل جلتا ہے، رقیبوں کے دل ٹھنڈے رہتے ہیں۔ محبت اہل بیت میں محب کا دل ٹھنڈا رہتا ہے، رقیبوں کے دل جلتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، ماں کا ایک مقام ہے، ماں کا ایک مرتبہ ہے۔ چنانچہ ایک شخص نبی کریم کے پاس آیا کہ تاکہ آ کر کے وہ بیعت کرے پیغمبر کے ہاتھوں، ایمان لا چکا تھا، بیعت کرنا تھا۔ اس جیسے ہی بیعت کی نیت سے نکلا نہا دھو کر کے، تو ماں نے اس کو کوئی کام بتا دیا، اس نے اس کام کو انسنا کر دیا۔ ماں پکارتی رہی، اس نے جواب ہی نہیں دیا، رسول اللہ کے پاس جا رہا۔ اب جو پیغمبر اسلام کے پاس وہ پہنچا تو نبی کریم نے اس سے ملاقات نہیں کی اور بیعت کے لیے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ سے اتنی دور سے بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں نے اتنا اہم سمجھا کہ اپنی ماں کے حکم کو بھی نہیں مانا، اپنی ماں کی بات کا میں انکار کر کے آیا آپ کی بیعت کرنے کے لیے۔ پیغمبر نے کہا اسی لیے میں نے ہاتھ نہیں بڑھایا کہ تم نے اپنی ماں کی اطاعت نہیں کی ہے، جاؤ پہلے ماں نے جو کہا ہے اس پر عمل کرو، اس کے بعد آؤ، تب میں اپنے ہاتھ کو تمہاری بیعت کے لیے پیش کروں گا، تب میں ہاتھ پیش کروں گا، تم بیعت کرنا۔ عزیزوں، یہ ماں کی اہمیت ہے، یہ ماں کی عظمت ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس شخص کو اپنی بارگاہ سے واپس کر دیا۔ چنانچہ نبی کریم نے جہاد کی عظمت کو بیان کیا، جہاد کے ثواب کو بیان کیا۔
تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میرے دل میں بے پناہ جذبہ جہاد پایا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں سرحدوں پر جا کر کے جنگ کروں، میں چاہتا ہوں راہ خدا میں شہید ہو جاؤں، لیکن ایک میری ضعیف ماں ہے، بوڑھی ماں ہے، وہ نہیں چاہتی کہ میں جاؤں، وہ چاہتی ہے کہ میں اس کی خدمت کروں۔ پیغمبر نے کہا کہ تم جہاد کس لیے کرنے جا رہے ہو؟ اسی لیے کہ جنت میں جاؤ گے۔ تمہارا جہاد یہی ہے کہ تم ماں کی خدمت کرو، تم کو جہاد کا پورا ثواب ملے گا۔ یاد رکھیں کہ بے پناہ تاکید کے باوجود جہاد سے پیغمبر نے اس کو روک دیا اور کہا کہ تم جاؤ اور جا کر کے اپنی ماں کی خدمت کرو۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ عزیز و ماں سے زیادہ عظیم نعمت نہیں ہے، ماں سے بڑھ کر کے کوئی نہیں۔ یاد رکھیں کہ ایک عالم دین نے بیان کیا، ابھی جلدی میں نے پڑھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ جاڑے کی سرد رات تھی اور میں سفر کر رہا تھا، میں نے ایک ضعیفہ کو دیکھا کہ اپنی گٹھری وٹھری لیے ہوئے کھڑی ہوئی ہے شاہراہ پر۔ میں نے گاڑی روک دی، میں نے پوچھا کہ آپ کہیں جانا چاہتی ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا آپ اکیلے کیوں ہیں؟ آپ کے بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں؟ کہا سب ہیں، لیکن ان سب نے مجھے گھر سے نکال دیا، اور یہ کہہ کر کے کہ کب تک تمہاری خدمت کریں، کب تک جھیلیں، تم کو موت بھی نہیں آتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے قطع تعلق کر لیا اور ہم کو ہمارے گھر سے نکال باہر کر دیا۔ اب میں جا رہی ہوں وہاں جا کر کے جہاں پر بے سہارا لوگ رکتے ہیں، میں وہیں جاؤں گی اور وہاں باقی زندگی کے دن گزاروں گی۔ چنانچہ وہ عالم دین کہتے کہ میں نے بد دعا کی کہ پروردگارا ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دے، جنہوں نے اپنی بوڑھی ماں کو اس ضعیفی میں اپنے گھر سے نکال دیا۔ وہ کہتے اتنا کہنا تھا کہ ماں ناراض ہو گئی اور کہتی کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، آپ میرے بیٹوں کو بد دعا دے رہے ہیں کہ ان کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے، آپ کے ساتھ میں نہیں جاؤں گی، میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے مصیبت میں پڑیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہیں میں نے سوچا کہ ماں سے بڑھ کر کے کوئی عظیم نہیں ہو سکتا۔ اولاد کا سلوک یہ ہے، لیکن اس کے باوجود ماں یہ چاہتی ہے کہ اولاد کسی پریشانی میں نہ پڑے، اولاد کسی مصیبت میں نہ پڑے۔ عزیزوں، اس عظیم ہستی کا نام ہے ماں، اور چنانچہ پروردگار عالم نے اپنی صفت کا مظہر ماں کو بنایا ہے۔ خود وہ پروردگار سریع الرضا ہے۔ یاد رکھیں کہ باپ بھی ناراض ہوتا ہے، ماں بھی ناراض ہوتی ہے، لیکن باپ جب ناراض ہوتا ہے تو مزاج برہم ہو جاتا ہے، بات کرنے کا روادار نہیں ہوتا ہے، تعلق رکھنا نہیں چاہتا ہے۔ لیکن یہ ماں کتنا ہی ناراض ہو، بیٹا اگر مصیبت میں ہے تو ماں کا دل پگھل جاتا ہے۔ چنانچہ خدا سریع الرضا ہے، اس نے ماں کو بھی سریع الرضا بنایا ہے۔ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلدی راضی ہو جانے والے پروردگار تو اس کو بخش دے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، لا یملک الا الدعاء، دعا کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ عزیزوں یاد رکھیں ماں اور باپ یہ عظیم نعمت ہیں، ان کی خدمت ہمارے اوپر لازم ہے، ہمارے اوپر واجب ہے۔ قرآن آواز دے رہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ یاد رکھو کہ خدا کا فیصلہ یہ کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ عزیزوں، خدا نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اپنی عبادت سے ملا کر کے کیا ہے، یعنی جس طریقے سے میری عبادت کرنا ہے ویسی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کب تک؟ جب تک اماں ابا زندہ رہیں تب تک، اس وقت تک خدمت کی جائے گی۔ جب تک کہ ماں باپ زندہ رہیں تبھی تک ہے۔ یاد رکھیں کہ خدا کی عبادت کب تک ہے؟ خدا کی عبادت کا تعلق خدا کی حیات سے یا ہماری حیات سے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ موت آ جائے۔
تو عبادت کا تعلق ہماری حیات سے ہے، یعنی جب تک موت نہیں آئے تب تک عبادت کرنا ہے۔ تو خدا کی عبادت کا تعلق خدا کی حیات سے نہیں ہے کہ جب تک خدا زندہ رہے عبادت کی جائے، تو کون کر سکتا ہے؟ ہم کو مر جانا ہے، خدا کو زندہ رہنا ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کی خدمت کا تعلق ماں باپ کی حیات سے نہیں ہے کہ جب تک ماں باپ زندہ رہے، ان کی خدمت کا تعلق ہماری حیات سے ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں۔ اچھا، اماں جب تک زندہ تھیں، ابا جب تک زندہ تھے، تب تک ہم نے خدمت کی۔ اب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو کیا حق خدمت ادا ہو گیا؟ نہیں، جب تک وہ زندہ تھے اس وقت تک کم محتاج تھے، اب اس دنیا سے چلے گئے تو زیادہ محتاج ہیں۔ اب ایک ایک سورہ فاتحہ کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ شب جمعہ ماں انتظار کر رہی ہے کہ بیٹا شاید کچھ کار خیر کر کے ہمارے پاس تحفہ بھیجے، باپ انتظار کر رہا ہے۔ عزیزوں، ہمارے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری ہے نا۔ تو ان پر کچھ خرچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ خرچ ہوتا ہے نا ماں باپ پر، 2000 4000 5000 خرچ ہوتا ہے نا۔ دوا کا خرچ ہے، غذا کا خرچ ہے۔ انتقال کے بعد بھی وہ رقم نکالیے، اور نکالنے کے بعد میں اس سے ماں باپ کے لیے کار خیر کیجیے۔ مجلس یہ کار خیر ہے، یقیناً ہے، لیکن صرف یہی کار خیر نہیں ہے کہ آپ نے 5 لاکھ کی مجلس کر دی تب بھی وہی ثواب ہے، اور آپ نے قریب کے ذاکر کو بلا کر پڑھا دیا تب بھی ثواب ہے۔ کریم کے یہاں ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اب کیا ہے، ماں باپ کے واجبات کو ادا کیجیے، اگر واجبات باقی ہیں تو وہ ادا کر دیجیے۔ اس کے علاوہ ان کے لیے قرآن خوانی، چنانچہ جناب سیدہ جیسی جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، انہوں نے تاکید کی یا علی ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو۔ تو ہم کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں۔ دوسرے وہ رقم نکالیں، اس رقم سے ہم یہ دیکھیں کہ کوئی بیوہ ہے اس کی ضرورت کو پوری کر دیں، کوئی ذہین بچہ ہے جو تعلیم حاصل کر رہا اس کے یہ فیس نہیں ہے، نام کٹنے والا ہے، تو اس رقم سے اس کی فیس ادا کر دیں۔ یہ بھی ماں باپ کے لیے بہترین ایصال ثواب ہے۔ کوئی بچی ہے جس کی شادی کے لیے بیوہ ماں پریشان ہے یا غریب والدین پریشان ہیں، تو رقم آپ ماں باپ کے نام سے نکالیں اور اس میں خرچ کر دیں، اور یہ اس وقت تک کرتے رہیں جب تک ہم زندہ ہیں۔ یاد رکھیں، ماں باپ کے حق سے ہم ادا نہیں ہو سکتے ہیں۔ عزیزوں، یاد رکھیں کہ ہم جو بھی ہیں وہ اپنی ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ بس آخری بات اور ربط مسائل، ایک جملہ یاد آیا، امریکہ کے صدر ابراہیم لنکن نے کہا کہ میں اس منصب پر پہنچا ہوں تو یہ میری ماں کی محنتوں کا نتیجہ ہے، جس نے میری شخصیت کو نکھارا ہے۔ اگر میری ماں کیونکہ جاہل تھی، دیہات کی ان پڑھ عورت تھی، لیکن بہرحال اس نے میری پرورش میں کوئی کمی نہیں کی۔ اگر میری ماں پڑھی لکھی ہوتی تو میں جنت کو اسی زمین پر اتار کر کے دکھا دیتا۔ یہ بہرحال اس نے بالفرض محال کہا، ممکن نہیں ہے کہ جنت کو وہ اتار سکے، صرف یہ اس کا ایک خیال تھا۔ لیکن واقعاً جس کی ماں اس رتبہ علم پر فائز تھی کہ جس کا خطبہ فدق نہج البلاغہ کے سب سے شاہکار خطبے کے برابر تھا، اس کے بچوں نے اعلان نہیں کیا بلکہ جنت کو اس زمین پر اتار کر کے دکھا دیا۔ رضوان جنت کو درزی بنا دیا، لباس جنت کو یہی پہن لیا، طعام جنت کو یہی منگا لیا، جنت کے انار یہیں آ گئے، جنت کا میوہ یہیں آ گیا، جنت کا پھل یہیں آ گیا۔ تو انہوں نے اعلان نہیں کیا بلکہ جنت کو اس دنیا میں اتار کر کے دکھا دیا۔ عزیزوں، عام ماں کی جدائی جب یہ ہے تو وہ ماں جو اپنے باپ کے لیے بھی ماں تھی۔ پیغمبر نے ماں کی محبت کا احساس نہیں کیا، اس لیے کہ نبی کریم بہت چھوٹے تھے، کم سن تھے، تبھی جناب آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ چند سال کے تھے، جناب آمنہ رخصت ہو گئی۔
پیغمبر جناب زہرا کے لیے کہتے ہیں ام ابیہا، دنیا کی تمام بیٹیاں فقط اور فقط اپنے باپ کی بیٹی ہیں، لیکن جناب زہرا اپنے باپ کی ماں بھی ہے، اس لیے کہ جو محبت نبی کریم کو جناب زہرا سے ملی ہے وہ محبت وہی محبت ہے جو ایک ماں اپنی اولاد کو دے سکتی ہے۔ ارباب اعضا، اور خود یہ باپ اور بیٹی میں کتنا انس تھا، کتنی محبت تھی کہ پیغمبر اسلام اس دنیا سے گئے ہیں تو شہزادی کے اوپر مصیبت نہیں بلکہ مصائب پڑے ہیں، اور چنانچہ آپ نے کہا قل للغیب مغیب تحت اطباق الثری ان کنت تسمع فرختی وندائیہ، مٹی کے اندر غائب ہو جانے والے پیغمبر سے کوئی کہہ دے اگر وہ میری آواز اور فریاد کو سن رہے تو سن لے کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ ہمارے اوپر وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں دن پر پڑتی تو شب تاریک میں تبدیل ہو جاتی، تاریک راتوں میں یہ دن بدل جاتے۔ میں کہوں گا جناب زہرا سے شہزادی آپ پر کون سی ایسی مصیبت پڑی ہے؟ ہاں ہم نے مصیبتوں کو دیکھا، یہاں پر ہم نے دیکھا کہ دروازہ جل رہا تھا، کربلا میں خیموں کو جلتے ہوئے دیکھا، یہاں ایک محسن کا لاشا تھا، وہاں پر 72 لاشیں پڑے ہوئے تھے، یہاں ایک علی کے گلے میں رئیسمان ظلم باندھی گئی تھی، وہاں پر سیدانیہ رسن بستہ تھی، اور وہاں علی کے گلے میں خاردار توق تھا۔ ارباب اعضا، وہ در جہاں ملائکہ سماوات آ کر کے اجازت لیا کرتے تھے، جہاں عام وحی نازل ہوا کرتی تھی، رسول اللہ سلام آ کر کے کیا کرتے تھے، ایک ہجوم آیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگوں کو شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے تھا کہ بی بی آپ کے بابا کے بڑے احسانات ہیں، ہم تعزیت کے لیے آئے ہیں، تسلیت کے لیے آئے ہیں۔ ارے تعزیت پیش کرنا کیسا، لوگوں نے ہجوم کر دیا، وہ گھر جو بڑا عظیم گھر تھا، وہ گھر جو باعظمت گھر تھا، وہاں پر مکے کے اوباشوں نے آ کر کے ہجوم کر، مدینے کے اوباشوں نے آ کر کے ہجوم کر دیا اور کہا کہ جو لوگ گھر میں ہیں ان کو باہر نکال دیا جائے۔ گھر میں کون تھے؟ امیر المومنین تھے، گھر میں زبیر موجود تھے اور افراد موجود تھے، کہا ان کو نکالا جائے۔ شہزادی نے کہا نہیں، وہ گھر کے باہر نہیں نکلیں گے، کہ اگر نہیں نکلیں گے تو ہم دروازے کو گرا کر کے، دروازے کو جلا کر کے، دروازے کو توڑ کر کے داخل ہو جائیں گے۔ جناب زہرا دروازے کے پیچھے آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں کہ تاکہ ان کو یہ خیال رہے کہ میں دروازے کے پیچھے ہوں تاکہ وہ جرأت نہ کر سکے، لیکن دیکھا گیا کہ لکڑیاں اکٹھا کر دی گئیں تاکہ دروازہ جلا کر کے اس دیوار اس در سے ہٹا دیا جائے۔ ارباب اعضا، جلتا ہوا دروازہ، ادھر سے شہزادی زور لگا رہی ہے کہ دروازہ ٹوٹنے نہ پائے، ادھر اس پر مسلسل وار کیا جا رہا ہے۔ ذرا سوچئے وہ بی بی جو حمل سے ہیں کتنی نقاہت ہوگی، کتنی کمزوری ہوگی، اس کے باوجود سیدہ دروازے کو روک رہی ہے۔ ایک مرتبہ دروازہ اکھڑا، کیل آ کر کے پہلو میں پیوست ہو گئی، فاطمہ گر پڑی۔ ارباب اعضا، گرے ہوئے دروازے کو رونگتے ہوئے لوگ نکل گئے، بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، بی بی کو غش آ گیا، امیر المومنین کے گلے میں رسی کو باندھ دیا گیا، کھینچا جانے لگا۔ فضہ قریب آئی، اسما قریب آئی، شہزادی کو اٹھایا، پانی لا کر کے چہرے پر مارا، جیسے ہی ہوش آیا گھر میں سناٹا، دیکھا کہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، کہ ابو الحسن کہاں گئے؟ جواب ملا ہے بی بی ان کے گلے میں رسی باندھ کر کے لوگ کھینچتے ہوئے لے کر کے گئے ہیں۔ سیدہ اپنے درد کو بھول گئیں، باہر نکلی، ابو الحسن کو چھوڑو،
ورنہ میں بد دعا کر دوں گی۔ ابھی ارادہ کیا تھا کہ مدینے میں کوہرام بپا ہو گیا، دیواریں لرزنے لگیں، پہاڑیاں ہلنے لگیں، مسجد نبوی کی دیواریں بنیادوں سمیت بلند ہو گئی۔ لوگوں نے کہا اگر ابو الحسن کو نہیں چھوڑا گیا، علی کو نہیں رہا کیا گیا تو قیامت آ جائے گی، عذاب الہی آ جائے گا، اس لیے کہ رحمت للعالمین کی بیٹی غضب کے عالم میں ہے۔ گھبرا کر کے وقت کے علی کو چھوڑ دیا گیا۔ میں کہوں گا کہ یہ مدینے کا علی ہے جس کو آزاد کر دیا گیا۔ ارے ایک علی اور بھی تھا جس کے گلے میں خاردار توق تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، ساتھ میں سیدانیاں تھیں، جن کو رہا نہیں کیا گیا۔ ارباب عزا یہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں لیے ہوئے جناب زہرا کتنے دن تک زندہ رہیں؟ 90 دن روایت کہتی ہے یا 75 دن تک اس دنیا میں رہی۔ ایک دن لوگوں نے مسکراتے ہوئے دیکھا، بی بی آپ کیوں مسکرا رہی ہیں؟ جواب یہ دیا کہ میں نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے کہ ان قریب تم مجھ سے ملاقات کرنے والی ہو۔ ارباب عزا جناب زہرا اسما سے کہتی ہیں اسما میں اس حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک کہ تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہے تو سمجھنا کہ سیدہ زندہ ہے، جیسے یہ آوازیں بند ہو جائیں تو سمجھنا کہ فاطمہ اس دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ یعنی حیات زہرا تسبیح پروردگار کا نام ہے۔ ارباب عزا اسما کہتی ایک مرتبہ تسبیح کی آواز آنا بند ہو گئی، میں نے دیکھا کہ فاطمہ اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ چکی ہیں۔ حسنین گھر میں آئے، وصیت کے مطابق دسترخوان بچھایا۔ حسنین نے جواب دیا اے اسما، ماں کے بغیر ہم نے کھانا نہیں کھایا، یہ بتاؤ اماں کہاں ہیں؟ اسما نے آنسوؤں کو خشک کیا، اے بے بچوں تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ امام حسن امام حسین مسجد میں آئے، بابا نانا کے بعد اماں بھی نہیں رہی۔ علی یہ خبر سن کر کے غش کھا جاتے ہیں، سلمان پنکھا جل رہے ہیں، ابو ذر پانی جھڑک رہے ہیں۔ میں کہوں گا ایک علی کربلا میں بھی بے ہوش تھا مگر پانی موجود نہ تھا۔ ارباب عزا امیر المومنین نے جنازہ تیار کیا، رات کی تاریکی نصف شب کا وقت ہے، کاشان امامت میں ایک شمع جھلملا رہی ہے، اس کی روشنی میں ایک تابوت رکھا ہوا ہے۔ امیر المومنین نے سلمان و ابو ذر کو بلایا، چچا عباس کو بلایا، تعداد دہائی میں نہ پہنچی۔ آئے اصحاب، امیر المومنین آواز دیتے ہیں اے سلمان یہ فاطمہ کا تابوت رکھا ہوا ہے، آخری آرام گاہ تک پہنچانا ہے۔ جناب سلمان رو دیتے ہیں، کہتے ہیں ابھی چند دنوں کی بات ہے، میں خانہ رسول سے ناقہ عزبا پر فاطمہ کو بیٹھال کر کے آپ کے گھر رخصت کرا کر کے لایا تھا۔ اب کیا خبر کہ جن ہاتھوں سے بی بی کو رخصت کرا کر کے لایا تھا انہی ہاتھوں سے اب تابوت فاطمہ اٹھانا پڑے گا۔ ارباب عزا سیدہ کا تابوت بقی پہنچ جاتا ہے۔ عزیزوں جب کسی مومنہ کو قبر میں اتارا جاتا ہے، ابھی یہ مومنہ جن کی مجلس ایصال ثواب کی ہے، ارباب عزا ان کو جب دفن کیا جا رہا تھا تو ورثہ نے باقاعدہ پردہ کر دیا، جو محرم تھے وہی قبر میں اترے۔ ارے اب کوئی محرم موجود نہیں ہے کہ فاطمہ کو قبر میں کیسے اتارا جائے، سب دور کھڑے ہوئے ہیں۔ اب علی تنہا جنازے کو لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ عزیزوں جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو بڑے سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ نیچے ہوتے ہیں کچھ اوپر ہوتے ہیں۔ ارے کائنات کا مشکل کشا مشکل میں تھا، کیسے کو سپرد عہد کرے، یہ مشکل رسول اللہ نے محفوظ کی۔ 2 ہاتھ برآمد ہوئے، اے علی لاؤ میری امانت کو میرے حوالے کر دو۔ یا رسول اللہ آپ کی امانت لے کر کے آیا ہوں، بہت شرمندہ ہوں، امت نے ظلم ڈھایا، بی بی کی پسلیاں شکستہ ہیں۔ فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ألا لعنة الله على القوم الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
اللہم افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحومہ علی بانو بنت توکل حسین مرحوم کے نامی فعال فرمائیں۔